गुड इवनिंग। एक हफ्ते के गैप के बाद सबको बाइबल स्टडी में एक दफ़ा फिर खुशामदीद। आपको याद होगा कि पिछले हफ्ते हमने पतरस के दोनों खतूत का मुतालिया ख़त्म कर लिया था पिछली बाइबल स्टडी में, और ऐलान यही हुआ था कि हम इब्रानियों के ख़त का मुतालिया शुरू करेंगे। निस्बतन थोड़ा सा लंबा ख़त है लेकिन इंटरेस्टिंग है, रोलर कोस्टर राइड होगी, तो तैयार रहें। आज हम पहले बाब की पहली 3 आयत पढ़ेंगे। इब्रानियों का ख़त पहले बाब की पहली 3 आयत, और बड़ी कॉमन आयत है, बहुत से लोगों को ज़ुबानी भी याद है। अगले ज़माना में खुदा ने बाप दादा से हिस्सा बहिस्सा और तरह बतरह नबियों की मार्फत कलाम करके इस ज़माना के आखिर में हमसे बेटे की मार्फत कलाम किया, जिसे उसने सब चीज़ों का वारिस ठहराया और जिसके वसीला से उसने आलम भी पैदा किए। वो उसके जलाल का परताव और उसके ज़ात का नक्श होकर सब चीज़ों को अपनी कुदरत के कलाम से संभालता है। वो गुनाहों को धोकर आलम बाला पर किबरिया की दाहिनी तरफ जा बैठा। खुदा उनके कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। बड़ा अजीब सा ख़त है कि ना लिखने वाले का नाम है, ना जिनको लिखा गया उनका यहाँ पर हमें कोई जिक्र मिलता है। इससे पहले जब हम इब्रानियों के नाम के ख़त तक आते हैं तो इससे पहले हमें पौलुस रसूल के खतूत मिलते हैं, जिसमें बड़े तमतराक के साथ वो हमेशा अपने आप को इंट्रोड्यूस कराते हैं कि इस ख़त का लिखने वाला कौन है और ये ख़त किसको लिखा जा रहा है। लेकिन जैसे ही हम इब्रानियों के ख़त में आते हैं, हमें वो इंट्रोडक्शन, वो तारुफ जो ख़त के शुरू में होना चाहिए था, वो नहीं मिलता, और इसकी वजह से एक उलझन पैदा हो जाती है कि ये ख़त आखिर लिखा किसने। कहा जाता है पौलुस ने इसलिए नहीं लिखा कि अगर पौलुस लिखता तो वो अपने कस्टमरी स्टाइल में लिखता। अगर पौलुस ने नहीं लिखा तो फिर ये ख़त लिखा किसने। तो 2-4 नाम हमेशा से सामने आते रहे हैं। एक तरफ जब मैं कह रहा हूं कि पौलुस ने नहीं लिखा, लेकिन जो हमारे अर्ली चर्च फादर्स थे, जिनमें क्लेमेंट है, ओरिगन है या जेरोम है, उन सब का ये ख्याल था कि ये पौलुस ही ने लिखा। लेकिन ये कहने के बाद ओरिगन कहता है कि हतमी तौर पर खुदा ही ये बता सकता है कि ये ख़त किसने लिखा। एक और बात यहाँ पर जो नज़र आ रही है वो ये है कि जिसने भी लिखा उसको यहूदियत के बारे में बहुत कुछ पता है, उसको पुराने अहदनामे का बड़ा गहरा इल्म है, उसको हैकल और हैकल की तमाम रसूमात, उसको कहानत, उसको इन सारी चीज़ों के बारे में बड़ा गहरा इल्म है। ख़त के आखिर में तिमोथियस का नाम आ रहा है, तो ऐसा शख्स है जो तिमोथियस को भी जानता है। तो ये सारी बातें सामने रखते हुए चंद नाम पेश किए गए ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कि कौन ये ख़त लिख सकता है, और सब नाम आए अंताकिया के रसूलों के, क्योंकि यरूशलेम के रसूलों में से किसी ने ये ख़त नहीं लिखा और ना किसी ने क्लेम किया। पौलुस का मैं आपको बता चुका हूँ। दूसरा नाम जो लिया जाता है कि ये ख़त और कौन लिख सकता है, तो वो नाम है बरनबास का। कुछ मुफस्सरीन हैं जिनका ख्याल ये है कि ये ख़त बरनबास ने लिखा। एक और चीज़ इस ख़त की जो है वो ग्रीक जो यहाँ पर इस्तेमाल हुई है, यूनानी ज़ुबान, वो बड़ी हाई क्वालिटी की है। तो बरनबास अगरचे के यहूदी था, साइप्रस का रहने वाला था, इसलिए यूनानी से भी वाकिफ़ था, पौलुस के साथ मिशनरी जर्नीज़ में भी शामिल रहा, यहूदियत के बारे में भी जानता था, सब कुछ था। लेकिन हमें ये नहीं पता कि उसमें इतनी अहलियत थी क्या कि वो इतनी अच्छी ग्रीक लिख सके। तो एक नाम बरनबास का है, उसने लिखा।
جو دوسرا نام سامنے آتا ہے وہ اپلوس کا ہے، اور اپلوس کے بارے میں بھی ہم یہ جانتے ہیں کہ وہ اسکندریہ کا رہنے والا ہے، یہودی ہے. اینڈ ہی واز این ایکسیلنٹ اوریٹر، بڑا اچھا پریچر تھا. یعنی جب لوگ اس کو سنتے تھے تو وہ اسے امپریس ہوئے بغیر نہیں رہ پاتے تھے. اسی لیے کرنتھس کی کلیسیا میں سے ایک دھڑا اس کے نام کا بھی بن گیا تھا نا. پولوس کہتا ہے تم میں سے کوئی کہتا ہے میں پولوس کا ہوں، کوئی کہتا ہے میں اپلوس کا ہوں، کوئی کہتا ہے میں کیفا کا ہوں. اپلوس بڑا اچھا اوریٹر تھا، بڑا اس کو گریک زبان پر بھی کافی دسترس حاصل تھی، تو ایک نام اپلوس کا بھی سامنے آتا. ایک اور بات جو ریسرچ کر کے سامنے آئی وہ یہ تھی کہ یہ لکھا نہیں گیا تھا. انیشیلی یہ کوئی سرمن تھا یا کوئی سیریز آف سرمنز تھی جس کو بعد میں کسی اور نے لکھا، اور کہا یہ جاتا ہے کہ اٹ واز اے سیریز آف سرمنز بائی پال ہمسیلف. پولوس نے اس کو ایز اے بک نہیں لکھا تھا. He did not write it as a book، یا خط کے طور پر نہیں لکھا تھا. غالباً 67 AD میں اس کی موت کے قریب یا اس کی موت کے بعد لوکا نے اس کو تحریر کیا. ہمیں حتمی طور پر نہیں پتا. میں نے ساری تھیوریز آپ کے سامنے رکھ دی ہیں کہ برنباس بھی اس کا لکھنے والا ہو سکتا ہے، اپلوس بھی اس کا لکھنے والا ہو سکتا ہے، اور پولوس بھی اس کا لکھنے والا ہو سکتا ہے، اور تینوں کا تعلق انطاکیہ کی کلیسیا سے ہے. اب کس کو لکھا گیا یہ بھی ہمیں یہاں پر نہیں معلوم ہے. تو ٹائٹل جو ہے خط کا وہ ہے عبرانیوں کے نام، ہیبروز کے نام، یعنی کہ یہودیوں کے نام. لیکن یہ خط سارے یہودیوں کے لیے نہیں لکھا گیا، کیونکہ آخر میں 13واں باب جب ہم پڑھتے ہیں تو وہاں لکھا ہے کہ میں تم سے ملنے کے لیے آؤں گا. تیموتھیوس رہا ہو گیا ہے اور اب میں تم سے ملنے کے لیے آؤں گا. تو کوئی کسی ایسی آڈینس کو لکھا جا رہا ہے جس کو خط کا لکھنے والا جانتا ہے، اور وہ ان کو کہہ رہا ہے کہ اب میں تم سے ملنے کے لیے آؤں گا. اگین یہ سٹائل پولوس کا ہے، کیونکہ پولوس اکثر خط میں ایسی کلیسیاؤں کو جہاں وہ نہیں گیا ہوتا تھا وہ کہہ دیتا تھا میں تم سے ملنے کا مشتاق ہوں، میں ارادہ کر رہا ہوں، میں آنا چاہتا ہوں. تو آخر میں اس 13ویں باب میں ہم پڑھتے ہیں کہ کسی ایسی کلیسیا کو لکھا گیا یہ خط کہ جن کو وہ رائٹر، جو بھی رائٹر ہے اس خط کا، وہ بڑی اچھی طرح جانتا ہے. ہی وانٹس ٹو وزٹ دم. اب یاد رکھیں یہ یہودیوں کے نام ہے خط، ٹھیک ہے. مقصد اس خط کا کیا تھا لکھنے کا؟ 13واں باب دیکھیں، اس کی 22ویں آیت. 13واں باب اور اس کی 22ویں آیت. آئے بھائیو، میں تم سے التماس کرتا ہوں کہ اس نصیحت کے کلام کی برداشت کرو، کیونکہ میں نے تمہیں مختصر طور پر لکھا ہے. اور اسی کے آگے وہ بات ہے، تم کو واضح ہو کہ ہمارا بھائی تیموتھیوس رہا ہو گیا ہے، اگر وہ جلد آ گیا تو میں اس کے ساتھ تم سے ملوں گا. ٹھیک ہے. لیکن 22ویں آیت میں وہ کہتا ہے میں تم سے التماس کرتا ہوں. تھوڑا سا ذرا ترجمہ ہے میں تمہاری حوصلہ افزائی کرتا ہوں. آئی ارج یو، میں تمہاری حوصلہ افزائی کرنا چاہتا ہوں. تھوڑی سی باتیں جو میں نے تمہیں لکھی ہیں یہ اسی غرض سے لکھی ہیں کہ تمہاری حوصلہ افزائی کر سکوں. اب کس چیز کے لیے ان کو حوصلہ افزائی کی ضرورت ہے؟ ہم ہمیشہ سے یہ دیکھتے رہے ہیں کہ کلیسیاؤں میں یہودی ظالم تھے اور غیر یہودی جو تھے وہ ان کے ہاتھوں پس رہے تھے. بٹ اٹ واز ناٹ آلویز دا کیس. ایسا نہیں تھا ہر جگہ. یہودی خود تکلیف اٹھا رہے تھے، خود اذیت اٹھا رہے تھے، خود پریشانی اٹھا رہے تھے. دیکھیں، پینتیکوسٹ سے لے کر کورنیلیس کے گھر جانے تک، پینتیکوسٹ کے دن سے لے کر کرنیلیس کے گھر پطرس رسول کے جانے تک 10 سال کا وقفہ ہے. 10 years.
یعنی شروع میں رسول جو تھے وہ، اور اس دوران میں پولس جو تھا وہ عرب میں رہا، تو رسول جو تھے شروع میں وہ یہودیوں کو ہی انجیل سناتے رہے. جب پطرس پہ پوری طرح سے یہ واضح نہیں ہو گیا اس رویا کے وسیلے سے کہ خدا کا کلام جو ہے، خدا کی نجات جو ہے وہ غیر یہودیوں کے لیے بھی ہے، تو اس 10 سال کے عرصہ کے دوران کیا ہو رہا تھا؟ یہ سمجھا جا رہا تھا کہ مسیحیت جو ہے وہ یہودیت کا ہی ایک فرقہ ہے. جیسے دوسرے تھے نا، فریسی ہیں، صدوقی ہیں، اس طرح سے یہ مسیحی لوگ چاہے تھوڑی بہت شرارت کرتے رہتے ہیں، لیکن یہ کیا ہیں؟ دے آر اے سیکٹ آف جوڈائزم. اور اس کو یہودیت سے علیحدہ کر کے نہیں دیکھا جا رہا تھا. یہودی بھی اس کی برداشت کر رہے تھے کہ چلو ایک نہ ایک دن یہ خود ختم ہو جائے گا. انہوں نے بھی شروع میں کوئی اس کے خلاف کوئی ایکٹیو ریزسٹنس نہیں دکھائی. لیکن ہوا کیا کہ ان 8-10 سالوں میں اب مسیحیت بڑھنی شروع ہو گئی. اب ڈائریکٹ تھریٹ آ گئی جوڈائزم کو، اور انہوں نے سوچا کہ نہیں اب ان کے ساتھ چلنا، ان کے ساتھ گزارا کرنا مشکل ہے. اس سے پہلے آپ دیکھیں نا، سب کچھ ٹھیک جا رہا ہے، لیکن جب اسطفنس کی موت ہوتی ہے تو پولس کو ہم دیکھتے ہیں، ساؤل کو دیکھتے ہیں وہاں پر بیٹھا ہو. تو وہاں سے پھر یہ شروع ہوا یہ سارا مخالفت کا سلسلہ، اس لیے کہ اب یہ سیکٹ، یہ فرقہ اتنا بڑھ گیا تھا کہ ان کے لیے چیلنج ثابت ہونے لگا. تو ایک طرف سے مسیحیوں کو مار پڑ رہی تھی، کس سے؟ یہودیوں سے. اور وہ کیوں پڑ رہی تھی؟ کہ اب یہ انڈیپینڈنٹ ہو گئے تھے، بڑے ہو گئے تھے، بڑھ چکے تھے. اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ایکٹیو تھریٹ اب شروع ہو گئی یہودیوں کی طرف سے. اور وہ یہودی جو مسیح ہو چکے ہیں وہ ابھی تک تو بڑے کمفرٹیبل تھے کہ ٹھیک ہے جی میں مسیحی ہوں، میں پھر بھی ہیکل جا سکتا ہوں، میں پھر بھی قربانیاں چڑھا سکتا ہوں، میں سب کچھ کر سکتا ہوں، دونوں چیزیں میں ساتھ ساتھ چلا سکتا ہوں. لیکن جب یہ ڈویژن آ گئی، اب اس کو ایک فیصلہ کرنا ہے کہ یا تو میں ادھر ہوں اور یا میں ادھر ہوں. اچھا دوسری طرف ابھی تک رومیوں کی بھی نظر نہیں پڑی 10 سال میں، کیونکہ یہودیت جو تھی، جوڈائزم جو تھی، وہ لیگل ریلیجن تھا رومن امپائر کا، یعنی قانونی مذہب، اس کو مذہب کے طور پر ایکسپٹ کیا گیا تھا رومی گورنمنٹ نے. لیکن اور پہلے انہوں نے سمجھا یہ مسیحی بھی جو ہیں یہ بھی یہودیت کا حصہ ہیں تو یہ وہی ہیں. لیکن اب جب کہ وہ یہودیوں سے تھوڑا علیحدہ ہونے لگے یا یہودیوں نے اپنے آپ کو علیحدہ کرنا شروع کر دیا تو رومیوں کی نظر بھی پڑ گئی، یہ کون ہے بھائی، دے آر ناٹ لیگل. تو ادھر سے بھی پرسیکیوشن کی وہ شروع ہو گیا، پرسیکیوشن شروع ہو گئی، ایک طرف یہودیوں کی طرف سے، دوسری طرف رومیوں کی طرف سے. اچھا جو یہودی کلیسیا میں آئے تھے وہ کہنے لگے کہ ہمارا زور، ہمارا ٹیکا رہنا چاہیے، ہمارا نام اوپر رہنا چاہیے. تو جب بھی مسیحیت کو دیکھیں اس کو یہودیت کے کانٹیکسٹ میں دیکھیں اور یہودیت سے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. تو پہلے بندہ یہودی ہو پھر مسیحی ہو، ختنہ کرائے، یہ کرائے وہ کرائے. وہ جو جوڈائزرز کے خلاف ایک کمپین ہم نظر آتی ہے مختلف خطوط میں چلتی ہوئی. تو اب وہ یہودی جو آ چکے ہیں، مسیحی ہو چکے ہیں، اب وہ پیٹرنیج ختم ہو گئی، جوڈائزم کی پیٹرنیج ختم ہو گئی، رومی حکومت کی پیٹرنیج ختم ہو گئی، غیر قومیں بڑھنا شروع ہو گئی چرچ میں. اب یہ یہودی کے لیے قابل قبول نہیں تھا کہ چرچ میں زیادہ غیر یہودی ہوں اور کم یہودی ہوں. تو ہوا کیا؟ اب اس کے پاس 2 راستے ہیں، اس یہودی کے پاس جو مسیحی ہو چکا ہے. ایک وہ واپس چلا جائے،
اور دوسرا کشتیاں جلا کے پھر پورا مسیحیت میں آ جائے. تو بہت سارے لوگ ایسے تھے جنہوں نے سوچا ہم واپس چلے جاتے ہیں، وہاں ہم بہتر تھے، ہمیں رومی حکومت کی پیٹرنیج بھی حاصل تھی، سب کچھ تھا، ہمیں وہ قبول بھی کرتے تھے ساری، اب وہ بھی ہمیں قبول نہیں کرتے. ادھر بھی اب ہماری چودراہٹ خطرے میں پڑ رہی ہے کیونکہ غیر یہودیوں کی تعداد چرچ میں بڑھنا شروع ہو گئی. So they were discouraged at this point in time. کیا کریں؟ واپس چلے جائیں یا رکے رہیں؟ تو یہ اس خط کا مصنف جو بھی ہے اس نے ان کو جی حوصلہ افزائی کر رہا، ان کو کمپیئر کر رہا ہے، یہودیت کو اور مسیحیت کو کیا؟ مسیح کو. وہ مسیح کو کمپیئر کرتا ہے اگینسٹ ایوری انسٹیٹیوشن آف جوڈائزم. وہ نبی ہوں، وہ فرشتے ہوں، وہ موسیٰ ہو، وہ ہارون ہو، وہ قربانیاں ہوں، وہ کہانت ہو، جو کچھ بھی ہے اس کے خلاف وہ مسیح کو کمپیئر کرتا ہے، ان چیزوں کے خلاف، اور مسیح کی برتری ظاہر کرتا ہے. ایک اسکالر نے لکھا دس ایپیسل از اباؤٹ دا گلوری آف جیزس. وہ خداوند یسوع مسیح کا جلال ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اور اس حوالے سے اس کی ڈویژن بڑی آسان ہے اس خط کی. پہلے 10 باب جو ہیں وہاں پر وہ مسیح کو کمپیئر کرتا ہے وتھ جوڈائزم، ایوری انسٹیٹیوشن آف جوڈائزم جس پر ان کو فخر تھا نا، ان سب کے ساتھ وہ اس کو کمپیئر کرتا. اور پھر 11ویں باب سے لے کر 13ویں باب میں وہ کہتا ہے اگر مسیح افضل ہے ان ساری چیزوں سے تو پھر مسیحت بھی افضل ہے. اور پھر وہ ان کو ایمان کے ہیروز کی مثال دے کر انکریج کرنے کی کوشش کرتا ہے، ان کو آخر میں تھوڑی سی نصیحتیں کرتا ہے. But the major part of this epistle is about Jesus Christ. Jesus is superior to every institution of Judaism. وہ کچھ بھی کیوں نہ ہو. کہا جاتا ہے کہ یہ تقریباً 63 اے ڈی اور 69 اے ڈی کے درمیان لکھا گیا، کیونکہ اس میں ہیکل کا بھی ذکر ہے، اس میں کہانت کا بھی ذکر ہے، اور پریزنٹ ٹینس میں ہے، تو اس کا مطلب ہے ابھی ہیکل گرائی نہیں گئی تھی. تو 63 اے ڈی سے لے کر 69 میں، اراؤنڈ 67 جب پولوس کی ڈیتھ ہوئی ہے اس وقت یہ لکھا گیا یہ خط بڑا خوبصورت ہے. اور ہمیں گریک نہیں آتی، کہا جاتا ہے اٹس پیس آف آرٹ، جیسے لوکا کی انجیل کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ بھی بہت خوبصورت یونانی زبان میں لکھی گئی، اسی طرح سے یہ خط بھی بڑی خوبصورت یونانی زبان میں لکھا گیا. اور شاید اسی لیے کہا جاتا ہے کہ یہ پولوس کے سرمنز تھے جن کو گریک میں ٹرانسلیٹ کیا لوکا نے، کیونکہ لوکا کو کافی وہ کمانڈ تھی گریک لینگویج پہ. اچھا جی، اب ہم آئے اپنے حوالے کی طرف. آج کا جو ہمارا حوالہ ہے، جو 3 آیات میں نے آپ کے سامنے پڑھی تھی، آئی تھنک اتنا انٹروڈکشن کافی ہے. اٹ ول پروپیل اس اہیڈ. اب دیکھیں ڈائریکٹ بات شروع ہو گئی، کوئی تمہید نہیں، کوئی سلام نہیں، کوئی دعا نہیں، کچھ نہیں، بات ڈائریکٹ شروع ہو گئی. اگلے زمانے میں خدا نے باپ دادا سے حصہ بحصہ اور طرح بطرح نبیوں کی معرفت کلام کر کے اس زمانے کے آخر میں. تو جو سب سے پہلی چیز ہمارے سامنے آتی ہے وہ 2 زمانوں کا ذکر ہو رہا ہے ادھر، اگلے زمانہ میں اور زمانہ کے آخر میں. اب یہ کون سے زمانے ہیں، پہلے تھوڑا سا اس پہ ہم بحث کر لیں پھر ہم آگے چلتے ہیں. اچھا، آج کا جو یہ حوالہ ہے اس کا ٹائٹل ہے جیسس کرائسٹ از گریٹر دین دا پروفٹس. نبیوں سے افضل ہے وہ. اگلے زمانہ میں اور اس زمانہ کا فرق ہمیں پہلے دیکھ لینا چاہیے.
کچھ مفسرین بائبل مقدس کو 3 زمانوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ پہلا زمانہ جو ہے پیدائش کی کتاب کے پہلے باب سے لے کر پیدائش کی کتاب کے 8ویں باب تک ہے، جہاں پر طوفان آ گیا، نوح کا طوفان ہے۔ تو دنیا بنائی خدا نے، اس دنیا کو تباہ کر دیا تو پانی کے طوفان سے۔ تو یہ پہلا زمانہ ہے بائبل مقدس کا، اور اس کو کہتے ہیں پری ڈیلیوین، PREDELVIUN، پری ڈیلیوین، سیلاب سے، طوفان سے پہلے کا زمانہ۔ دوسرا زمانہ جن کو اب یہاں پر اگلا زمانہ کہا گیا، اگلے زمانہ میں دوسرا زمانہ قوس و قزح سے شروع ہوتا ہے۔ آسمان پر جب وہ رینبو نظر آتی ہے، خدا کے عہد کا نشان جو نظر آتا ہے، اور لوگ اس کی طرف دیکھ رہے ہیں، آسمان کی طرف آنکھیں اٹھا کر دیکھ رہے ہیں، اور وہ ختم ہوتا ہے ایک اور جگہ جہاں پر پھر لوگ آسمان کی طرف آنکھیں اٹھا کر دیکھ رہے ہیں۔ وہ اعمال کی کتاب کے پہلے باب پہ آ کے ختم ہوتا ہے، جہاں پر یسوع آسمان پر اٹھایا جا رہا ہے اور شاگرد رسول اپنی آنکھیں اٹھا کر پھر آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ اینڈ دس از کالڈ پوسٹ ڈیلووین ایج۔ ٹھیک ہے، نشانی کیا ہے؟ پہلا کہ دنیا بنی، دنیا تباہ ہو گئی، پہلے ایج کی جو نشانی ہے وہ یہ ہے۔ دوسرے کی کیا کہ لوگ ادھر بھی آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں اور لوگ ادھر بھی آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ پیدائش کی کتاب کے 9ویں باب سے لے کر اعمال کی کتاب کے پہلے باب تک۔ اور اس کے بعد تیسرا زمانہ ہے جس کو لاسٹ ڈیز کہا جاتا ہے، آخر زمانہ، اعمال کی کتاب کے 2 باب سے، روح القدس کے نزول سے لے کر یسوع کی دوسری آمد تک، یعنی بائبل مقدس کے آخر تک وہ چلتا۔ ٹھیک ہے جی، تو 3 زمانوں میں تقسیم کیا گیا، پری ڈیلیوین، پوسٹ ڈیلیوین اور لاسٹ ڈیز۔ تو ہم سب کہاں رہ رہے ہیں؟ وی آر آل ان دا لاسٹ ڈیز، یعنی پینتیکوست کے بعد سے جتنا بھی زمانہ ہے وہ سب کا سب، جب تک یسوع دوبارہ نہیں آ جاتا۔ دیکھیں، پینتیکوست پہ روح کا نزول ہوا، اب یسوع کا نزول ہوگا، تو وہاں پر جا کر لاسٹ ڈیز ختم ہو جائیں گے، رائٹ؟ سو رائٹ اپ ٹل ریولیشن 22، اعمال کے 2 باب سے لے کر ریولیشن 22 تک یہ لاسٹ ڈیز ہے، اور ہم بھی انہی لاسٹ ڈیز میں رہ رہے ہیں۔ ہمارا کام کیا ہے؟ لوگوں کو تیار کرنا ہے، لوگوں کو تیار کرنا ہے فار دا سیکنڈ کمنگ آف جیزس، اگر ہماری زندگیوں میں یسوع دوبارہ آ گیا۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ وہ کیا کہہ رہا ہے، جو پہلی 2 ایجز تھیں، پری ڈیلیو، سیلاب سے پہلے اور سیلاب کے بعد، اس میں کیا ہوا؟ خدا نے کلام کیا، گاڈ اسپوک، وہ تو ہمیں پیدائش میں ہی نظر آ گیا خدا بولتا ہوا، لیکن یہ اب خدا کے مکاشفہ کی بات ہو رہی ہے، خدا نے اپنے آپ کو ظاہر کیسے کیا۔ اگلے زمانہ میں خدا نے باپ دادا سے، اب یہ باپ دادا کون تھے؟ وہ لوگ جن تک خدا کا کلام پہنچتا رہا، مینلی بنی اسرائیل کے لیے آئے نا سارے نبی، تو وہ لوگ یہاں پر باپ دادا کے نام سے یاد کیے گئے، حصہ بہ حصہ اور طرح بطرح نبیوں کی معرفت کلام کر کے۔ تو نبیوں کی فضیلت کیا ہے کہ نبیوں کے ذریعے سے، اٹ واز ون آف دا چینلز اینڈ دا موسٹ پرومیننٹ چینل، جس کے وسیلے سے خدا نے اپنے آپ کو بنی نوع انسان پر ظاہر کیا، اپنا مکاشفہ دیا۔ ٹھیک ہے، اب نبیوں تک بھی کلام پہنچتا رہا، فرشتوں کے ذریعے سے، رویا میں، خواب میں، جس طرح بھی ہے، لیکن خدا نے جو ایک چینل چنا اپنے لوگوں سے مخاطب ہونے کا، وہ کون
کون سا چینل تھا؟ وہ نبیوں کے وسیلے سے. ٹھیک ہے. تو نیچرلی نبیوں کی اپنی فضیلت ہے کہ خدا نے ان کے وسیلے سے اپنے لوگوں تک، لیکن کیا تھا؟ خدا بولا. خدا نے، تو یہ نبیوں کا کلام نہیں تھا. اٹ واز دا ورڈ آف گاڈ. وہ کیا تھے؟ وہ کسٹوڈینس تھے، وہ مختار تھے اس کلام. تو ایک جو شارٹ کمنگ یہاں پر ہمیں نظر آئی کہ نبی اپنے طور پر نہیں بول سکتے تھے. ابھی پطرس نے ہمیں بتایا تھا کہ کوئی اپنے آپ سے نہیں کر سکتا نبوت جب تک اسے خدا کی طرف سے وہ نہ ملے. تو خدا بولا، اور خدا بولا نبیوں کے وسیلہ سے. اور اس زمانے کے آخر میں ہم سے بیٹے کی معرفت کلام کیا. وہ چینل بدل گیا. اب کس کی معرفت کلام کیا؟ اس نے بیٹے کی معرفت کلام کیا. اور یہاں پر اب وہ 3 باتیں ہمیں بتانے جا رہا ہے جو یسوع مسیح کی فضیلت کو ثابت کرتے ہیں نبیوں پر. 3 باتیں. ٹھیک ہے. وہ شروع کرتا ہے نبیوں سے. خداوند نے چاہا اگلی دفعہ جب ہم بائبل اسٹڈی میں بیٹھیں گے، ہم فرشتوں کے ساتھ یسوع مسیح کے کمپیرزن کو دیکھیں. آج ہم نبیوں کے ساتھ کمپیرزن دیکھ رہے ہیں. اس زمانے کے آخر میں، تو زمانہ تو ہمیں پتہ چل گیا نا، ایک پری ڈیلیورین ایج تھی، ایک پوسٹ ڈیلیورین ایج تھی. اب وہ اپنے بیٹے کے وسیلے سے کلام کرتا ہے، جسے اس نے سب چیزوں کا وارث ٹھہرایا اور جس کے وسیلے سے اس نے عالم بھی پیدا کیے. پہلی بات، جیزس از پری ایمیننٹ. کلسیوں کے خط میں بھی پولس رسول کہتے ہیں وہ سب میں سب سے پہلے مولود ہے، وہ پری ایمیننٹ ہے، وہ افضل ہے، وہ برتر ہے، اس سے اوپر کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور اس کی پری ایمیننس کس چیز سے ثابت ہوتی ہے؟ اس زمانے کے آخر میں ہم سے بیٹے کی معرفت کلام کیا، جسے اس نے سب چیزوں کا وارث ٹھہرایا. اچھا، بڑی خوبصورت بات ہے، اس نے یسوع کو سب چیزوں کا وارث ٹھہرا دیا. اب دیکھیں، ہم اگر دنیاوی طور پر وراثت کو دیکھیں تو ایک چیز جو میری ہے، جو میں نے کسی نہ کسی طرح سے حاصل کی، کوئی جائیداد ہے، کچھ ہے، کسی قسم کی پراپرٹی ہے، منقولہ غیر منقولہ. اب وہ میری مرضی ہے کہ میں اپنی زندگی میں اس کو کسی کو نام کر دوں، دے دوں، یا اپنی موت کے بعد میں وصیت لکھ جاؤں کہ میری موت کے بعد یہ اس کا ہے. یہاں پر وہ کیا کہنے کی کوشش کر رہا ہے کہ جب سب چیزوں کا اختتام ہو جائے گا، when everything will come to an end، کس کی بادشاہی قائم ہو جائے گی؟ یسوع مسیح کی. And everything will automatically be Jesus's. ٹھیک ہے. تو جہاں ہسٹری ختم ہوگی وہاں پر بھی یسوع موجود ہوگا. اور کیسے موجود ہوگا؟ ایک وارث کی حیثیت سے، ایک بادشاہ کی حیثیت سے موجود ہوگا. لیکن نہ صرف یہ، اور جس کے وسیلے سے اس نے عالم بھی پیدا کیے. تو اینڈ تو ہمیں پتہ چل گیا کہ جب تاریخ ختم ہو جائے گی یسوع تب بھی ہوگا. لیکن یسوع اس وقت بھی تھا جب ابھی تاریخ شروع نہیں ہوئی تھی. ہے نا؟ کیا لکھا ہے؟ اور جس کے وسیلے سے اس نے عالم بھی پیدا کیے. پیدائش پہلا باب. خدا بولا اور ساری چیزیں پیدا ہوتی چلی گئیں. جیسے جیسے اس نے کلام کیا سب چیزیں وجود میں آتی گئیں. یوحنا رسول اپنے انجیل کے پہلے باب میں یہی کچھ سکھاتے ہیں نا.
ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا اور سب چیزیں ایوری تھنگ جو پیدا کی گئیں اس کے وسیلہ سے پیدا کی گئیں. تو جیزس کی پری ایمیننس کیا ہے؟ جیزس کی فضیلت کیا ہے کہ وہ اس وقت بھی تھا جب کچھ نہیں تھا اور وہ اس وقت بھی ہوگا جب سب چیزوں کا صفایا ہو جائے گا اور اس کی بادشاہی قائم ہو جائے گی. ہی از اٹرنل، ہے نا. وہ ابد میں بھی تھا اور ازل میں بھی ہوگا، اور یہ وصف صرف اور صرف خدا کا ہے. وہ اس وقت بھی موجود تھا جب کچھ نہیں بنا تھا اور اس وقت بھی موجود ہوگا جب سب چیزیں نئی ہو جائیں گی، اس کی بادشاہی قائم ہو جائے. اور نبی اپنی اپنی باری سے آتے اور جاتے رہے، لیکن یسوع اس کی پری ایمیننس کیا ہے؟ وہ ہمیشہ سے تھا اور ہمیشہ تک رہے گا. اس نے کہا ٹھیک ہے، تم اپنے نبیوں کو بہت افضل مانتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں، بالکل ہیں، اس لیے کہ وہ خدا کا کلام لے کر آئے، خدا کے اسپوکس پرسن بنے، خدا کے ایمبیسیڈرز بنے. انہوں نے خدا کو ظاہر کیا بنی نوع انسان پر، لیکن وہ انسان تھے، ایک زمانے کے لیے آئے، مر گئے، ختم ہو گئے. شروع کے جو ہم نبیوں کو دیکھتے ہیں، نوح کو اور ان کو، ان کی کتنی لمبی لمبی عمریں تھیں، بٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے دے ڈائیڈ. لیکن کیا ہوا؟ یسوع تو پہلے سے موجود تھا اور یسوع ازل میں بھی موجود رہے گا. تو پہلی بات کیا ہو گئی؟ اس کی پری ایمیننس، یعنی اس کے عالم سے، اس کے وسیلے سے عالم بھی پیدا کیے اور پھر اس کو وارث بھی ٹھہرا دیا. تو جو چیزیں اسی کی وسیلے سے بنی تھیں وہ ساری کی ساری آٹومیٹیکلی اسی کی ہیں. ٹھیک ہے. پھر وہ کہتا ہے وہ اس کے جلال کا پرتاؤ اور اس کی ذات کا نقش ہو کر سب چیزوں کو اپنی قدرت کے کلام سے سنبھالتا. وہ اچھا، اس سے پہلے کہ ہم اس آیت پہ غور کریں، آپ یہ دیکھیں کہ ہم نے ورٹیکلی ٹائم میں دیکھا، ادھر بھی یسوع موجود تھا، ادھر بھی یسوع موجود ہے. اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ اس کے جلال کا پرتاؤ ہے اور اس کی ذات کا نقش ہے. جلال، گلوری. ٹھیک ہے. یوحنا رسول اپنی انجیلی بیان کے پہلے باب میں کہتے ہیں، اور ہم نے اس کا اور کلام مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا، اور ہم نے اس کا ایسا ہی جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا. یعنی وہ ہمیں نظر آ گیا کہ یہ محض انسان نہیں ہے. از دا مونوگینوس، یہ انسان نہیں ہے، وہ اس کے اندر الوہیت ہے. ہم نے اس کا ایسا ہی جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا. اور جلال کے بارے میں جب ہم یوحنا کی انجیل کا مطالعہ کر رہے تھے تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 2 طرح کا جلال ہوتا ہے. ایک جلال نور ہے، جیسے ہم کہتے ہیں نا خدا نور ہے. ریڈینس، یہاں پر بھی ریڈینس کی بات کی گئی ہے. is the outward radiance. ٹھیک ہے. ایک تو نور ہے جو کہ پہاڑ پر 3 رسولوں نے دیکھا. تھوڑی دیر کے لیے جو یسوع کی صورت بدل گئی تو وہ جلال نظر آ گیا. موسیٰ کو وہ جلال نظر آیا، اور کیا ہوا جب وہ نیچے آیا؟ اس کا چہرہ دمک رہا تھا. لیکن کیا وہ نور، وہ جلال موسیٰ کا اپنا تھا؟ نو. موسیٰ چاند کی طرح تھا، ٹھیک ہے، جو سورج کی روشنی سے دمکتا ہے.
اٹ واز این ایکوائرڈ گلوری، اور زیادہ دیر وہ قائم نہیں رہی، ٹھیک ہے. لیکن یسوع کا جلال جو ہے وہ چونکہ اکلوتے باپ کے اکلوتے کا جلال ہے، وہ ابد تک قائم رہنے والا. اس کی ایک جھلک رسولوں نے دیکھی، پھر یوحنا رسول نے مکاشفہ کی کتاب کے پہلے باب میں جلالی یسوع کو دیکھ لیا. اور کیا کہتا ہے وہ پھر؟ اور میں مردہ سا اس کے قدموں میں گر پڑا. تو ایک تو جلال وہ ہے، جیسے سورج دمکتا ہے تو ہم زیادہ دیر تک سورج کی طرف نہیں دیکھ سکتے. خدا کے جلال کی طرف فرشتے نہیں دیکھ سکتے تھے. یسایہ نبی کہتا ہے وہ دو ہاتھوں سے اپنے منہ کو ڈھانپے رہتے تھے. نہیں، خدا کے جلال پر فرشتے نظر کرنے کے قابل نہیں تھے. لیکن ایک اور جلال کا بھی ذکر ہے، اور وہ ہے جلال کل صفات کا مجموعہ. یعنی خدا کی جتنی صفات ہیں ان کا مجموعہ بھی خدا کا جلال کہلاتا ہے. تو یوحنا جب کہتا ہے ہم نے اس کا ایسا ہی جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا، تو اس نے پہاڑ پر بھی دیکھا تھا اصل میں. لیکن جب یسوع کو بات کرتے ہوئے، یسوع کو چلتے پھرتے، یسوع کو کلام سناتے ہوئے، تعلیم دیتے ہوئے دیکھا، تو وہی خصوصیات، وہی طرز جو باپ کا ہے وہ نظر آ گیا. وہی مہربانی، وہی محبت جو باپ کی ہے وہ اس میں نظر آ گئی. تو اس نے کہا کہ ہم نے جلال دیکھا. تو وہ کون ہے؟ وہ باپ کے جلال کا نقش ہے. اور موسیٰ کی طرح وہ ریفلیکٹ نہیں کر رہا تھا خدا کی گلوری کو. اس کے اندر سورج کی طرح، چاند کی طرح نہیں، سورج کی طرح وہ نور، وہ جلال موجود ہے. اور پھر وہ کہتا ہے وہ اس کی ذات کا نقش ہے. یسوع نے کہا تھا نا کہ جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا، میں اور باپ ایک ہیں. تو یہاں پر وہ کہنے کی کوشش کیا کر رہا ہے؟ نبی سب کے سب انسان تھے، وہ ڈیوائن نہیں تھے، بشر تھے. لیکن یسوع کیا ہے؟ اس کے اندر الوہیت ہے. یسوع کے اندر خدا کا جلال سمٹا ہوا ہے. اور ظاہر ہے خدا کا جلال خدا میں ہی ہو سکتا ہے، کسی اور میں نہیں ہو سکتا. تو یہاں پر اب وہ ہمیں کیا بتانا چاہ رہا ہے؟ دا پرسن. پہلے ہم نے دیکھا دا پری ایمیننس آف کرائسٹ. ناؤ وی آر لوکنگ ایٹ دا پرسن. خدا بند یسوع مسیح کی ذات اقدس کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ کیسا تھا. تو دو باتیں ہو گئی. کیوں نبیوں سے افضل ہے وہ؟ پہلے وہ شروع سے تھا، آخر تک رہے گا. دوسری بات، اس کے اندر الوہیت ہے، جو کہ کوئی نبی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں الہی ہوں، میں ڈیوائن ہوں. اور پھر وہ تیسری بات کہتا ہے اس کی پوزیشن، پری ایمیننس، پرسن اینڈ دین دا پوزیشن آف جیزس. اور وہ کیا کرتا ہے؟ ذات کا نقش ہو کر سب چیزوں کو اپنی قدرت کے کلام سے سنبھالتا. جی ٹھیک ہے جی. اس کی ذات کا نقش ہو کر سب چیزوں کو اپنی قدرت کے کلام سے سنبھالتا ہے. وہ مفلوج جس کو چھت کاٹ کر توڑ کر نیچے یسوع کے سامنے لایا گیا تھا، یسوع نے اس کو کہا، کیا کہا؟ جا بیٹا تیرے گناہ معاف ہوئے. ہے نا؟ لوگ پریشان ہو گئے، یہ کیا کہہ رہا ہے؟ گناہ معاف کرنے کا اختیار تو صرف ایک ہی کے پاس ہے. And then to prove his point اس نے کہا چل اپنی چارپائی اٹھا اور چل. رائٹ. تو اسپرچول ہیلنگ بھی ہو گئی اور فزیکل ہیلنگ بھی ساتھ ساتھ ہو. گناہ بھی معاف ہو گئے اور وہ چلنے پھرنے کے کام. تو کیسے کیا اس نے؟
اس میں کوئی بہت کوئی کوئی زلزلہ آیا، کیا ہوا؟ کچھ نہیں ہوا. جسٹ سیڈ، جسٹ اپنے منہ سے بولا اور ہو گیا. اور جتنے بھی معجزات ہیں خداوند یسوع مسیح کے، سوائے چند کے، اور وہاں کسی اسپیسیفک پرپس کی وجہ سے خداوند یسوع مسیح نے چھوا. ادروائز جو کچھ بھی ہوا وہ خداوند یسوع مسیح کے کلام سے. تو وہ چونکہ خدا کی ذات کا نقش ہے، اس کے جلال کا پرتاؤ ہے، اس کے کلام میں، اور اسی کلام سے تو یہ عالم پیدا ہوئے تھے. اس کلام میں اتنی قدرت ہے کہ وہ کہتا ہے اور چیزیں ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اور پھر وہ کہتا ہے، وہ اب اس کی پوزیشن دیکھیں، وہ گناہوں کو دھو کر عالم بالا پر کبریا کی دینی طرف جا بیٹھا. پہلے میں نے آپ کو کہا تھا ہم نے ورٹیکل دیکھا، یہاں سے وہاں تک یسوع ہے. ناؤ وہ کہہ رہا ہے کہ وہ کہاں چلا گیا؟ وہ گناہوں کو دھو کر عالم بالا پر کبریا کے دہنے ہاتھ. ناؤ ہی از ایٹ دا ٹاپ پوزیشن. یہ اس کی پوزیشن. کوئی نبی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا. دہنے ہاتھ پر بیٹھنے کا مطلب کیا ہے کہ اٹس دا موسٹ پرومیننٹ پلیس. عالم بالا پر کبریا کے دہنے بیٹھا. اور یہاں پر اس کی منسٹری ہے، وہ شفاعت کرتا ہے، وہ ہمارے لیے مخلصی کی دعا کرتا ہے. لیکن اس سے پہلے کہاں گیا؟ وہ لکھا ہے وہ گناہوں کو دھو کر، ایسے ہی نہیں چلا گیا اوپر، پہلے وہ نیچے گیا، پستی میں گیا. وہ قربان ہو گیا. ٹھیک ہے. کیا کہتا ہے پولس رسول، کیا کہتے ہیں فلپیوں کے خط میں 2 باب میں؟ اور اس نے اگرچہ خدا کی صورت پر تھا، خدا کے برابر ہونے کو قبضہ میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا، بلکہ اپنے آپ کو خالی کر دیا اور انسان بن گیا، یہاں تک کہ اس نے غلام کی صورت اختیار کی اور وہ موت قبول کی، صلیب والی، جس کو لعنت سمجھا جاتا. تو کیا کیا؟ پہلے اس نے اپنے آپ کو پست کر دیا، وہ اپنے آپ کو نیچے لے گیا، انسان بن گیا، غلام بن گیا، صلیبی موت گوارا کر لی، اور پھر خدا نے اسے اتنا سر بلند کیا نا. تو عالم بالا پر جانے سے پہلے he had to go down. تو پہلے ہم نے ہاریزونٹل دیکھا تھا، اب ہم ورٹیکل دیکھ رہے ہیں. پہلے نیچے گیا اور نیچے سے پھر وہ اوپر چلا گیا، ہے نا. تو صلیب ہو گئی پوری. رائٹ. ہاریزونٹلی he was before time and will be after time، ہے نا، ہمیشہ سے ہمیشہ تک. اور یہاں کیا ہے کہ وہ اب اس کی پوزیشن کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے؟ دا ٹاپ موسٹ. لیکن اس مقام کو حاصل کرنے کے لیے پہلے وہ نیچے گیا، اس نے اپنے آپ کو پست کیا، اس نے گناہوں کو دھو کر، یعنی کفارے کے کام کو مکمل کر کے، فدیہ کے کام کو مکمل کر کے وہ پھر اوپر گیا، اور اب وہ وہاں پر بیٹھا ہے. نہ کسی نبی میں یہ صلاحیت تھی کہ وہ کفارہ دے سکے کسی اور کے بیاہ پہ، اور نہ ہی کوئی نبی یہ کلیم کر سکتا ہے کہ وہ خدا کے دہنے بیٹھا. تو پہلی بات ہمیں عبرانیوں کے خط کا مصنف کیا سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے؟ اٹ از دا سپیریورٹی آف جیسس کرائسٹ اوور دا پروفٹس. اور بڑا خوبصورت کہا تھا نا اس نے، یوحنا استباغی نے، یوحنا پرانے عہد کا سب سے آخری نبی ہے. کیا کہتا ہے؟
میرے بعد جو آتا ہے وہ مجھ سے مقدم ٹھہرا. یعنی پرانے عہد کے نبیوں کے بہاف پر آخری نبی کیا اقرار کر رہا ہے کہ ہم جتنے بھی تھے ہم سے وہ مقدم ٹھہرا. اور میں تو اس قابل نہیں، میں تو اس قابل بھی نہیں کہ چھپ کر اس کی جوتی کا تسمہ کھول سکتی. اپنے آپ کو نوکر کے لیول سے بھی نیچے بالکل. میں چاہوں بھی تو نہیں کر سکتا، میں اس قابل ہی نہیں. سو وہ کیا کہہ رہا ہے کہ وہ نبی ٹھیک ہے افضل تھے، انہوں نے خدا کا کلام پہنچایا، لیکن زمانے کے آخر میں اب خدا نے جو اپنا مکاشفہ اپنے بیٹے کے وسیلے سے دے دیا ہے، وہ اس نے کہا میں نے تو تم کو پانی سے بپتسمہ دیا، وہ تم کو روح القدس سے بپتسمہ دے گا. وہ افضل ہے، اور جیسے وہ افضل ہے وہ عہد بھی افضل ہے. آگے چل کے ہم پڑھیں گے جو وہ لے کر آیا. تو آج 3 آیتوں میں دیکھیں کیسی خوبصورتی سے اس نے پورے سارے نبیوں کو لائن حاضر کر کے یسوع کی برتری ان پر ظاہر کر دی. یسوع برتر ہے نبیوں سے بیکاز آف ہز پری ایمیننس، بیکاز آف ہز پرسن اینڈ بیکاز آف ہز پوزیشن. ٹھیک ہے جی، خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے.